की 16 आयत से। यशवा अमोरियों के 5 बादशाहों को गिरफ्तार करता है और वो पांचों बादशाह भागकर मगदा के गार में जा छुपे। और यशवा को ये खबर मिली कि वो पांचों बादशाह मक्केदा के गार में छुपे हुए मिले हैं। यशवा ने हुक्म किया कि बड़े बड़े पत्थर उस गार के मुंह पर लुढ़का दो और आदमियों को उसके पास उनकी निगहबानी के लिए बिठा दो, पर तुम न रुको। तुम अपने दुश्मनों का पीछा करो और उनमें के जो जो बिछड़ गए हैं उनको मार डालो। उनको मोहलत ना दो कि वो अपने अपने शहर में दाखिल हों, इसलिए कि खुदावंद तुम्हारे खुदा ने उनको तुम्हारे कब्जा में कर दिया है। और जब यशवा और बनी इसराइल बड़ी खूनरेजी के साथ उनको कत्ल कर चुके, यहाँ तक कि वो नेस्त और नाबूद हो गए, और जो उनमें से बाकी बचे तहसीलदार शहरों में दाखिल हो गए, तो सब लोग मक्केदा में यशवा के पास लश्करगाह को सलामत लौटे, और किसी ने बनी इसराइल में से किसी के बरखिलाफ जुबान ना हिलाई। फिर यशवा ने हुक्म दिया कि गार का मुंह खोलो और उन पांचों बादशाहों को गार से बाहर निकाल कर मेरे पास लाओ। उन्होंने ऐसा ही किया, और उन पांचों बादशाहों को, यानी शाह यरूशलेम और शाह जबरून और शाह यमरूत और शाह लेकस और शाह अजलून को गार से निकाल कर उसके पास लाए। और जब वो उनको यशवा के सामने लाए, तो यशवा ने सब इसराइलियों को बुलवाया और उन जंगी मर्दों के सरदारों से जो उनके साथ गए थे ये कहा कि नजदीक आकर अपने अपने पांव इन बादशाहों की गर्दनों पर रखो। उन्होंने नजदीक आकर उनकी गर्दनों पर अपने अपने पांव रखे। और यशवा ने उनसे कहा, खौफ न करो और हरासा मत हो, मजबूत हो जाओ और हौसला रखो, इसलिए कि खुदावंद तुम्हारे सब दुश्मनों से जिनका मुकाबला तुम करोगे ऐसा ही करेगा। आमीन। इसके बाद यशवा ने उनको मारा और कत्ल किया और 5 दरख्तों पर उनको टांग दिया। सो वो शाम तक दरख्तों पर टंगे रहे, और सूरज डूबते वक्त उन्होंने यशवा के हुक्म से उनको दरख्तों पर से उतार कर उसी गार में जिसमें वो जा छुपे थे डाल दिया, और गार के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर धर दिए जो आज तक हैं। यशवा अमूरियों के और इलाका पर कब्जा करता है। और उसी दिन यशवा ने मगदा को सर करके उसे तह तीख किया और उसके बादशाह को उसके सब लोगों को बिल्कुल हलाक कर डाला, और एक को भी बाकी ना छोड़ा। और मक्केदा के बादशाह से उसने वही किया जो यरू के बादशाह से किया था। फिर यशवा और उसके साथ सब इसराइली मगदा से लबाना को गए, और वो लबाना से लड़ा, और खुदावन ने उसको भी और उसके बादशाह को भी बनी इसराइल के हाथ में कर दिया, और उसने उसे और उसके सब लोगों को तय तीख किया, और एक को भी बाकी ना छोड़ा। और वहां के बादशाह से वैसा ही किया जो यरू के बादशाह से किया था। फिर लबाना से यशवा और उसके सब इसराइली मामू ये क्या बताया था, लेकिस को गए और उसके मुकाबिल डेरे डाल लिए, और वो उससे लड़ा, और खुदावन ने लेकिस को इसराइल के कब्जा में कर दिया। उसने दूसरे दिन उन पर फतह पाई और उसे तय तीख किया, और सब लोगों को जो उसमें थे कत्ल किया, जिस तरह उसने लबाना से किया था। उस वक्त जज़र का बादशाह हर पूरम लकीस की कुम्मत को चढ़ आया। सो यशवा ने उसको और उसके आदमियों को मारा, यहाँ तक कि उसका एक भी जीता न छोड़ा। और यशवा और उसके साथ सब इसराइली लेकर से अजलून को गए और उसके मुकाबिल डेरे डालकर उससे जंग शुरू की, और उसी दिन उसे सर कर लिया और उसे तय तीख किया, और उन सब लोगों को जो उसमें थे उसी दिन बिल्कुल हलाक कर डाला, जैसा उसने लेकिस से किया था। फिर अजलून से यशवा और उसके सब इसराइली हब्रून को गए और उससे लड़े, और उन्होंने उसे सर करके उसे और उसके बादशाह और उसकी सब बस्तियों और वहां के सब लोगों को तय तीख किया,
جیسا اس نے اجلون سے کیا تھا، ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑا، بلکہ اسے وہاں کے سب لوگوں کو بالکل ہلاک کر ڈالا۔ پھر یشوا اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی دبیر کو لوٹے اور اس سے لڑے، اور اس نے اسے، اس کے بادشاہ اور اس کی سب بستیوں کو فتح کر لیا، اور انہوں نے ان کو تہ تیغ کیا اور سب لوگوں کو جو اس میں تھے بالکل ہلاک کر دیا۔ اس نے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، جیسا اس نے حبرون کے اور اس کے بادشاہ سے کیا تھا، ویسا ہی دبیر اور اس کے بادشاہ سے کیا، ایسا ہی اس نے لبانہ اور اس کے بادشاہ سے بھی کیا تھا۔ سو یشوا نے سارے ملک کو، یعنی کوہستانی ملک اور جنوبی کی تا اور نشیب کی زمین اور ڈھلانوں اور وہاں کے سب بادشاہوں کو مارا۔ ہاللویا۔ اس نے ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑا، بلکہ وہاں کے ہر متنفس کو جیسا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم کیا تھا بالکل ہلاک کر ڈالا۔ اور یشوا نے ان کو قادس برنا سے لے کر غزہ تک اور جشن کے سارے ملک کے لوگوں کو جبون تک مارا۔ اور یشوا نے ان سب بادشاہوں پر اس کے ملک پر ایک ہی وقت میں تسلط حاصل کیا، اور اس لیے کہ خداوند اسرائیل کا خدا اسرائیل کی خاطر لڑا۔ پھر یشوا اور سب اسرائیلی اس کے ساتھ جلجال کو خیمہ گاہ میں لوٹے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ آمین آمین ہاللویا پریز گاڈ ہاللویا۔ Hallelujah, hallelujah جی۔ Praise the جان Lord. سیدھی سارے ہاں جی جے ہم سی، جے ہم سی۔ چیپٹر دی سمجھ آئی ہے جڑا اج پڑھیا کسے نو؟ یہ آج ہم نے چیپٹر پڑھا ہے، مایا آپ اپنی ہندی بائبل نکال لو اور پنجابی والے پنجابی بائبل نکال لیں تو پھر زیادہ سمجھ آئے گی، کہ میں اردو میں بات کروں گا مکس کر کے نا تھوڑا سا، تاکہ سب کو سمجھ آئے کیا کر۔ تو آج کے ہم چیپٹر میں جو چیپٹر 10 پڑھا ہم نے یشوا کی کتاب کا، اور اس کی 16ویں ورس سے پڑھا۔ پچھلی دفعہ ہم نے جو پڑھا تھا وہ 1 سے 15 آیت تک پڑھا تھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ یشوا نے کیسے خدا نے جو سورج کو اس کے لیے روک دیا جب تک وہ جنگ کرتا رہا، اور جب تک اس نے جنگ جیت نہیں لی۔ میری آواز آ رہی سب کو؟ ہاں جی آ رہی ہے۔ اچھا، آج ہم نے یہ دیکھا کہ کیونکہ ہم نے یشوا کی جو کتاب پڑھ رہے ہیں، اس سے آپ کو یہ اب تک اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ نئی جو وعدے کی زمین ہے، جس کو خدا نے اسرائیل کو دینے کا وعدہ کیا تھا، یہ وعدے کی زمین میں داخل ہونے سے لے کر اس پر قبضہ کرنے اور اس پر رہنے کا سارا ایک پروسیس اور ایک عمل ہے۔ پھر دوبارہ سے میں اس بات کو بتاتا ہوں کہ اس میں داخل ہونا ہے زمین میں، پھر اس وہاں پہ جو قومیں آباد ہیں، وہاں پہ جو قبیلے آباد ہیں، ان کو برباد کرنا، اور اس کے بعد ادھر رہنا، بسنا ادھر۔ سو پوزیس کرنا، یعنی کہ ٹو انٹر دا لینڈ، ٹو آکوپائی دا لینڈ اینڈ ٹو پوزیس دا لینڈ، یعنی کہ ان کو جو جنگیں جیتنی ہیں وہاں پہ، اور اس کے بعد ادھر رہنا ہے۔ یہ سارا ایک پروسیس ہے جو کہ جس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی جو ہیں وہ اب گزر رہے ہیں۔ تو یشوا جو ہے وہ خدا نے اس کو ایک لیڈر بنا کر موسیٰ کے بعد ابھارا، تاکہ وہ اس کی قوم کو وعدے کی زمین میں داخل کرے۔ تو وعدہ جو خدا کے تو وعدے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اس کے لیے، اس کے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارا خدا کا اپنا حصہ ہے اور ہمارا اپنا حصہ ہے۔ جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، جو خدا نے کرنا ہے وہ خدا نے کرنا ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو یشوا کی قیادت میں، یشوا ایک جو کہتے ہیں کہ سپریم کمانڈر جیسے ہوتا ہے نا، لشکر کا سردار، سپریم کمانڈر کے طور پر اپنی قوم کو
یا اپنے اسرائیلی بہن بھائیوں کو وہ لیڈ کرتا ہوا وعدے کی زمین کو فتح کرتا جا رہا ہے. تو آج کا جو چیپٹر ہم نے دیکھا اس میں پہلی آیت سے اگر ہم جو 16ویں آیت سے اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ اور وہ پانچوں بادشاہ بھاگ کر مکیدہ کے غار میں جا چھپے. اب یاد رکھیں کہ یہ وہی پانچوں بادشاہ ہیں جو جنہوں نے کٹھا ایکا کر کے اسرائیل کو برباد کرنے کا پلان اور منصوبہ کیا تھا. اس کا ہم ذکر پڑھ سکتے ہیں اسی چیپٹر کی 10ویں چیپٹر کی 5ویں آیت میں پڑھنا ذرا. وفا ہے ہمارے جی جی 10ویں چیپٹر کی کون سی آیت؟ 10ویں چیپٹر کی مامو جی کون سی آیت؟ 5 آیت. اوکے. اس لیے اموریوں کے بادشاہ 5 یعنی یروشلم کا بادشاہ اور حبرون کا بادشاہ اور یرموت کا بادشاہ اور لکس کا بادشاہ اور اجلون کا بادشاہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنی سب فوجوں کے ساتھ چڑھائی کی اور جباؤن کے مقابل ڈیرے ڈال کر ان سے جنگ شروع کی. ہاں جی. تو یہ کیا کیا کہ انہوں نے یہ 5 بادشاہ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ جو اسرائیلی جو قوم ہے یہ ان کے ساتھ جنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو دشمن جو ہے وہ کیا ہوئے جو سارے دشمن جو ہیں وہ سارے کٹھے ہو گئے. یہ پانچوں بادشاہ جو ہیں کٹھے ہو کر انہوں نے پلان اور منصوبہ یہ کیا کہ ہم کٹھے ہو کر اسرائیل کے خلاف جنگ لڑیں گے. اور اب کیا ہوا کہ جب خدا نے اسرائیل کو فتح دی اور وہ سورج ڈوبنے تک وہ لڑتے رہے ان کے ساتھ، اور پھر وہ آپ نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ آسمان سے کیا اولے گرے، بڑے بڑے اولے گرے، اور انہوں نے ان کو وہ جو دشمن کی فوجیں تھیں ان کو تباہ کیا، برباد کیا. اور پھر یہ ہم دیکھتے ہیں آج کے چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پانچوں بادشاہ کیا کیا انہوں نے، یہ بھاگ کر مکیدہ کے غار میں جا چھپے. اور یشوا کو یہ خبر ملی کہ وہ 5 بادشاہ مکیدہ کے غار میں چھپے ملے ہیں. اور یشوا نے حکم کیا کہ بڑے بڑے پتھر اس غار کے منہ پر لٹکا دو اور آدمیوں کو اس کے پاس ان کی نگہبانی کے لیے بٹھا دو اور تم نہ رکو. اب یشوا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جو کام ہم نے شروع کیا ہے ان کا صفایا کرنے کا، اپنے دشمنوں کا صفایا کرنے کا، وہ جاری رہے، وہ رکے نہ جب تک ہم کام مکمل نہ کر رہے، کمپلیٹ نہ کر رہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تم نہ رکو، بس ان کو جو ہے نا ان کو قید کر دو ابھی تک. تو اس نے کیا کیا، بڑے بڑے پتھر لے کر اس نے کہا کہ ان کے آگے پتھر، یہ جو غار کے اندر 5 بادشاہ جا کر چھپ گئے ہیں، اس غار کے اندر کیا کرو، اس کے غار کے منہ پر بڑے بڑے پتھر لگا دو اور اس پر پیرا بٹھا دو. اس سے آپ کو کوئی بات یاد آتی ہے؟ نئے عہد نامے میں کچھ اس طرح کا واقعہ یاد آتا ہے؟ نکالیں متی کی انجیل، اس کا 28واں چیپٹر، دوسری آیت پڑھے. چیپٹر 28 چیپٹر متی دی انجیل میں اس کا دوسری ورس. ہاں. اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا. اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے. آگے بھی پڑھنا ہے؟ بس کافی ہے. اب یہ 5 بادشاہ ہیں جن کو غار میں رکھا گیا، اور ان کے یہ 5 بادشاہ ہیں، اور ان کے اس غار کے منہ پر بھی کیا کیا گیا، پتھر لڑکا دیا گیا، پتھر رکھا گیا. اور باہر کیا ہے، وہ چوکیدار یا پیرا دینے والے. اور دوسری طرف ایک اور کنگ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے خداوند یسوع مسیح، اس کی لاش کو جب قبر میں رکھا گیا، ایک وہ بھی غار تھی. آپ کو پتا ہے نا کہ ایک ٹوم جس کو بولتے ہیں نا، ایک غار جیسی تھی، اور اس کے منہ کے آگے ایک پتھر لڑکا دیا گیا تھا. اور باہر کیا ہیں،
बाहर चौकीदार बिठा दिए गए थे। सेम सिनेरियो है, यानी कि गार में रखने खुदावंद यीशु मसीह की जो लाश है उसको भी कोई पत्थर रोक ना सका। इधर ये 5 बादशाह हैं, वो भी किंग है, ये भी किंग है, वो भी बादशाह है, ये भी बादशाह, वो भी बादशाह था, ये भी बादशाह है, और उस बादशाह की लाश को भी पत्थर जो है रोक नहीं सका। खुदावंद यीशु मसीह ने कब्र पर क्या किया है? फतह पाई है। अगर खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठता तो हमारी जो प्रीचिंग है, हमारी जो मसीह जिंदगी है, बिल्कुल खोखली और बेमैनी होकर रह जाती थी। मसीही जिंदगी, मसीही तालीम का और मसीह की खुशखबरी का सबसे अहम नुक्ता ये है, खुशखबरी बनती तब है जब हम मुर्दों में से जी उठते हैं। तो हमारे लिए भी सबसे बड़ी खुशखबरी यही होगी जब हम मुर्दों में से जी उठेंगे, या जब हम मसीह के साथ जिंदा के आसमानों पर उठाए जाएंगे। वो सबसे बड़ी खुशखबरी होगी जब हम ये इस बंधन जो है उनमें से वो टूट जाएंगे, शैकल जो है टूट जाएंगे, कोई पत्थर जो है वो हमें रोक नहीं सकेगा। तो दुनिया की जो रुकावटें हैं वो हमसे अलहदा हो जाएंगी। तो खुदावंद यीशु मसीह का हम देखते हैं, वो भी बादशाहों का बादशाह, उसकी लाश को जब कब्र में रखा गया तो पत्थर उसको रोक ना सके। तो क्या किया वो? तीसरे दिन जैसे उसने कहा था, वो आसमानों पर वो अब मुर्दों में से जी उठा। यहाँ पे 5 बादशाह मिलकर कुछ नहीं कर सके। तो 5 बादशाह जो हैं, इनकी कब्र के इनकी गार के आगे भी पत्थर रखा गया और उसके बाहर चौकीदार बिठा दिए गए। और लेकिन इधर हम ये देखते हैं कि यीशु ने कहा कि तुम ना रुको। 19वीं आयत में, तुम ना रुको, तुम अपने दुश्मनों का पीछा करो और उनमें से एक जो पिछड़ गए हैं उनको मार डालो, और उनको मोहलत ना दो कि वो अपने अपने शहर में दाखिल हों, इसलिए कि खुदा ने उनको तुम्हारे कब्जा में कर दिया है। और देखे कि इधर यशुआ ने उनको कैद करके और खुद आगे बढ़ता गया। उसने कहा कि जो इस जमीन को पोजेस करने का या इस पर कब्जा करने का और इस पर रहने का जो अमल है वो किसी भी तरह से मुतासर नहीं होना चाहिए। अब आप याद रखें कि ये दुनिया का सफर जो है, ये जो यशुआ की किताब खास तौर पे जो है, और मूसा का मिस्र से लेकर इसराइलियों को निकलना, और फिर यशुआ का आगे लेकर चलना और पूरी जमीन पर कब्जा करना और वहां पे कौमें जो आबाद है उनको बर्बाद करना, इसको हम ये हमारी मसीही जिंदगी को आत्मिक तौर पर, रूहानी जो उसका मीनिंग है उसको जाहिर करता है, जो हमारा सफर इस दुनिया में है। तो उसके इसको इस सारी स्टोरी को हम नए अहदनामे की या नए नियम जो है उसकी रोशनी में इसको हम समझ सकते हैं। तो नया नियम हमें क्या कहता है कि हमारी जंग जो है वो गोश्त और खून से नहीं है, उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जब यशुआ ने बनी इसराइल को बड़ी खूनरेजी के साथ उनको जब यशुआ और बनी इसराइल बड़ी खूनरेजी के साथ उनको कत्ल कर चुके, यहाँ तक कि वो नीस्त और नाबूद हो गए, और वो उन में से बाकी बचे फसीलदार शहरों में दाखिल हो गए। तो सब लोग मकीदा में यशुआ के पास लश्करगाह में सलामत लौटे, और किसी ने बनी इसराइल में से किसी के बरखिलाफ जुबान ना खोली। अब किसी ने किसी के बरखिलाफ जुबान ना खोली। अब जुबान ना खोलने का मतलब ये है कि अब आप एक ही ग्रुप में, एक ही चर्च में हैं, तो चर्च में डिवीजन जो है ये इसको जाहिर करता है। चर्च के अंदर जो तफरके हैं, जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं, वो किसकी वजह से पैदा होती हैं? जुबान की वजह से पैदा होती हैं। घरों में प्रॉब्लम्स किसकी वजह से पैदा होती हैं? जुबान की। जब आप जुबान को कंट्रोल नहीं कर सकते
جو تو آپ ایک جلتا ہوا کیا وہ ایک لاوا نہیں ہوتا جیسے، وہ ہیں آپ، وہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے. تو زبان جو ہوتی ہے اس کے لیے بائبل میں کیا لکھا ہے؟ کسی کو یاد ہو تو وہ نکالنے میں میری مدد کر سکتا ہے. زبان جو ہے وہ ایک لکھا ہے کہ وہ زہر قاتل ہے. زہر قاتل ہے. اگر حوالہ بھی یاد ہے تو وہ بھی بتا دو. یہ یعقوب کی کتاب میں ہے. ہاں، یعقوب کی کتاب، یعقوب کا نکالا. tongue is like a fire. یعقوب کا خط. یعقوب 3:6. اوکے. نکالیں ذرا، بولیں بیٹا. پڑھ رہا ہے؟ جس نے نکال لیا وہ پڑھ دے پائے، چاہے پنجابی میں پڑھ دے یا ہندی اردو میں پڑھ دے. اوکے. یعقوب اس کا 3 باب اس کی 6 آئے. 6 آئے تھے. جی. اوکے. زبان بھی ایک آگ ہے. زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے. بس آگے بھی پڑھ دیں. کیونکہ ہر قسم کی چپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا. وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں، زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے. بس ابھی آگے بھی پڑھ دیں. اسی سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں. ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بد دعا نکلتی ہے. اے میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا چشمہ کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے؟ اے میرے بھائیوں، کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح کھاری چشمہ سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا. ہاں بس اتنے کافی. اب دیکھیں کہ جو وہ اگر ہم زبان کو قابو میں کر لیں تو ہم بہت ساری مشکلات سے بچ سکتے ہیں. ہمارے تعلقات، ہمارے رشتے وہ ریسٹور ہو سکتے ہیں، ان میں نئی جان، نئی تقویت اور ان میں نئی انرجی آ جائے گی. اگر ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو ہم اپنی زبان سے ہرٹ نہ کریں تو ہم بہت ساری اپنے لیے بھی مصیبتیں، ایون جاب پہ بھی، ایون اپنے کام پہ، اپنے گھر میں، اپنے قوم قبیلے میں، اپنے لوگوں میں، خاندانوں میں. تو جب بھی زبان کھولے تو بڑی خداوند کی حکمت اور اس کی پاک روح کے تابع ہوگا، تاکہ ہمارے منہ سے کوئی گندی، کیا بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی نکمی بات تیرے منہ سے نہ نکلے. کوئی گندی اور نکمی بات جو ہے، مطلب اب گالیاں بھی نکال رہے ہیں، شرابیں بھی پی رہے ہیں، گل گپاڑا بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں اونچی اونچی دعائیں بھی کر رہے ہیں. اس طرح کے بھی آپ کو بڑے کیریکٹر ملیں گے. وہ کئی تو مطلب پادری صاحبان بھی مطلب ساتھ میں جب بھی موقع ملتا ہے تو ساتھ میں دونوں طرف پاؤں رکھا ہوتا ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ یعنی کہ ایک ہی چشمے کے ایک ہی منہ سے دو میٹھا اور کھارا پانی نکلے. تو ہمیں یسوع کی مانند اور یسوع کی شکل پر ڈھلتے جانا ہے. ہمارے منہ، ہمارا زبان جو ہے وہ ہماری زبان وہ ہمیں کنٹرول نہ کرے، بلکہ ہم اس کو کنٹرول کریں. اور پاک روح کے تابع اس کو اتنی یہ آگ لگا دیتی ہے. سب باتیں آپ کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا فیملیوں میں بہت ساری جو ایون طلاقیں ہوتی ہیں فیملیوں، خاندانوں میں، وہ صرف زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور کوئی ایسا کوئی زیادہ تر کوئی ڈانگ سوٹے وغیرہ نہیں چلتے، صرف باتیں ہی ہوتی ہیں. اور باتوں سے اتنی زیادہ وہ یعنی کہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ان کو پھر بعد میں وہ ایسی گرے اور ایسی گنڈ بچ جاتی کہ اس کو دانتوں سے بھی کھولا نہیں جا سکتا.
اس لیے ہم جو مسیحی ہیں ہمیں سوچ سمجھ کے اپنے منہ کو اپنی زبان کو کھولنا چاہیے، اور جب بات کریں تو سچ اور حق کی بات کریں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سچ بات نہیں کرنی، سچ اور حق کی بات کریں. اور کوشش کریں کہ بدگوئی، بد زبانی اور گالی گلوچ، اس طرح کی گندی باتیں ہمارے منہ سے نہ نکلیں. تو ادھر ہم نے کیا دیکھا ہے کہ جب انہوں نے 5 بادشاہوں کو قید کر دیا، اس کے اندر غار کے اندر ڈال دیا، اس کے آگے اس کے غار کے منہ کے آگے پتھر رکھ دیے. تو اور اس دوران یہ سارے جب مل کے کام کرتے ہیں تو آپ کو پتہ نا کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، کئی دفعہ لڑائی جھگڑے، غلط فہمیاں پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ کسی نے بنی اسرائیل میں سے کسی کے برخلاف زبان نہ ہلائی. تو زبان کسی نے ایک دوسرے کے خلاف، جس گروپ میں آپ ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنے منہ کو بالکل یعنی کنٹرول رکھیں، کیونکہ اس سے بہت ساری پرابلمس آ جاتی ہیں خاندانوں میں، فیملیوں میں. بچوں کو انکریج کریں، ہسبینڈ کو وائف کو انکریج کرنا چاہیے، وائف جو ہے وہ ہسبینڈ کو اس کی انکریجمنٹ کے لیے کا باعث بنے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا من جو ہے وہ شانت رہے گا. جب ہم نیگیٹو بولتے ہیں، جب ہم غلط باتیں منہ سے نکالتے ہیں، اس کا اثر ہمارے جسم پہ، ہمارے دماغ پہ، ہماری روح پہ. ہم خدا کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، ہم دعا نہیں کر سکتے، ہم بائبل نہیں پڑھ سکتے، ہم لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی زبان، بلکہ اس کے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے فضل دے، کیونکہ یہ اپنی کوشش سے ہو نہیں سکتا. اگر مجھے گالیاں نکالنے کی عادت ہے نا، تو اٹ بیکمز پارٹ آف می. میری زبان میری زندگی کا یہ ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے. یہ ایک ایسی قوم، قبیلہ ہے جس نے میرے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، جس کا روحانی طور پر دیکھے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہیں جو ہیں یہ بادشاہ جو ہیں، انہوں نے پوزیس کیا ہوا ہے لینڈ کو، جو ہماری پوزیشن تھی، جو میری ملکیت ہے، اس پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو میری ملکیت جیسے میری زبان ہے وہ میری ملکیت ہے، اس کو میں جیسے چاہوں ویسے اس کو وہ باتیں میرے منہ سے نکلنی چاہیے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم کئی دفعہ کوئی دوسرا ہماری زبان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، کوئی دوسرا ہمیں جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے، ہمارے منہ سے باتیں نکلوا رہا ہوتا ہے. تو ہے دی ایسی دی تیسی، انہیں میں ایک گال کڈی، جنہ چکر میں 10 نہ کڈاں گی میری تسلی نہیں ہونی. نہیں، ہم مطلب ہمارا پاکستان انڈیا کا کلچر یہ ہے کہ ہم جب تک جس نے ہمیں گالی نکالی ہے، ہم جب تک اس کو 2 گالیاں نہ نکال لیں ہماری تسلی نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور ہمیں کنٹرول کر رہا ہے. یاد رکھیں کہ کوئی اور نہ ہمیں کنٹرول کرے، پاک روح ہمیں کنٹرول کرے، کوئی تراتما جو ہے وہ ہمیں کنٹرول کرے. اور جب اگر جیسے ہی آپ کی زبان کسی اور کے قابو میں آئے تو آپ کو ایک دم پتہ چل جائے کہ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، یہ سگنل کہیں اور سے آ رہے ہیں، یہ کوئی تراتما کے سگنل نہیں ہے، یہ کوئی تراتما کی بات نہیں ہے، تو آپ اس کو ایزیلی ریجیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے آپس میں وہ مل کر کام کر رہے تھے، مل کر جنگ لڑ رہے تھے، اور انہوں نے آپس میں کیا کیا، کسی نے اب ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات نہیں کی. ہو سکتا ہے کسی کو تلوار چلانے کا، دوسرے کے تلوار چلانے کا جو طریقہ کار ہے وہ پسند نہ ہو سکتا ہے کسی کو گھوڑے پہ سواری کا اس کا طریقہ دوسرے کا نا پسند ہو سکتا ہے کسی کے لڑنے کا طریقہ پسند، ہو سکتا ہے کوئی زیادہ بہادر ہو، کوئی کم بہادر ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری ایک دوسرے سے کیا ہے، مختلف ہو سکتی ہیں. مختلف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں. اختلاف جو ہوتا ہے وہ ایک خوبصورتی ہے. یہ بھی ضروری نہیں کہ ہاں میری ہر بات کے اوپر میری وائف جو ہے وہ سر ہلاتی رہے، ہاں ٹھیک ہے، اور یا وائف کی ہر بات پہ ہسبینڈ سر ہلاتا رہے، نہیں ٹھیک ہے، یہی ہے. تو خدا نے ہمیں ایک آزاد مرضی دی ہے، آزاد مرضی سے پیدا کیا ہے. ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی برداشت کرتے ہیں. اور کوئی نکمی بات، کیا لکھا ہے، کوئی نکمی بات تیرے منہ سے نہ نکلے. تو یہ
یہ دیکھے کہ اس سے کیا ہوگا, آپ کے گھر میں ایک ہارمنی ہوگی. آپ کے یہ جیسے یہ جو اتنی جنگیں جو آج کے چیپٹر میں انہوں نے جیتی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے کہ ان میں ایک یگانگت تھی, ایک گروپ جو تھا اپنے لیڈر کے تابع رہ کے کام کر رہا تھا, اور اسی لیے وہ ایک کے بعد ایک جنگ جیتتے گئے. خدا ان کے ساتھ تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے ان کی زبان کی وجہ سے کئی دفعہ معاملات جو پیدا ہوتے ہیں ان سے انہوں نے اوائڈ کیا اور دور رہے, اس لیے وہ سکسیسفل ہوئے اور ان کو برکت ملی. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آگے اپنا کام کرتے رہے ہیں. ان کے یشوع نے کہا کہ ان پتھروں اس غار کے منہ پر پتھر لگا دو اور تم اپنا کام جاری رکھو. اس کے بعد جو ہے وہ اس غار کے منہ کے باہر کیا کر دو, وہ لگا دو, پتھر لگا دو اور چوکیدار بٹھا دو ادھر. اور لیکن باقی لوگ کیا کریں, وہ جنگ کرتے رہیں, اپنا کام رکنا نہیں ہے. خدا ان کا کام جو ہے رکنا نہیں چاہیے, چلتا رہنا چاہیے. تو اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یشوع نے حکم دیا کہ غار کا منہ کھولو اور ان 5 بادشاہوں کو غار سے باہر نکال کر میرے پاس لاؤ. اب یہ وقت آ گیا کہ وہ بادشاہ جو ہیں جن کو قید کیا تھا, وہ جو دشمن ہے, جو خدا کی فوجوں کے دشمن جو تھے, خدا کی قوم کے دشمن جو تھے, اور جو ایکا کر کے ان کا مقابلہ کرنے آئے تھے. خدا ان کا یاد ہوگا کہ آپ کو کہ یشوع کو خدا نے کہا تھا جہاں جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دوں گا, تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا. تو خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ کوئی یہ 5 بادشاہ مل کر ایک قوم کو, ایک قبیلے کو برباد کرنے کے لیے آئے تھے, اور 5 کے 5 جا کے جو آپ کے دشمن کیا ہوں گے, پچھاڑ کھائیں گے, آپ کے دشمن آپ سے بھاگیں گے. اور یہ جا کے کیا ہوا, یہ کیا لکھا ہے کہ اگر تو میرے آئین پر, میرے احکام پر عمل کرے گا تو تیرے دشمن جو ہیں وہ 7 راستوں سے آئیں گے تیری طرف, اور نہیں ایک راستے سے آئیں گے اور 7 راستوں سے کیا ہوگا, واپس بھاگیں گے. تو اندر آتے اور باہر جاتے کیا ہوگا, مبارک ہوگا. یہ استثنا کی کتاب میں خدا نے کلام کیا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خدا نے ہمیں کہا کہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے, سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ. کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو دشمن کی فوجیں ہیں ان پر ہم غالب آئیں, اور جو بادشاہ 5 اکٹھے ہو کر ہمارے جو ہمیں برباد کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں ان کو ہم نیست کریں. اور پھر خود موسیٰ نے یشوع نے کہا کہ ان کو باہر نکال کر لے کر, اور انہوں نے وہ 5 بادشاہ جو غار کے اندر چھپ گئے تھے ان کو باہر نکالا اور یشوع کے سامنے کیا لے کر آئے. اور انہوں نے ایسا ہی کیا, اور ان 5 بادشاہوں کو یعنی شاہ یروشلم, شاہ حبرون, شاہ یرموت, شاہ لکیس اور شاہ اجلون کو غار سے نکال کر ان کے پاس لائے. اور جب وہ ان کو یشوع کے سامنے لائے تو یشوع نے اسرائیلیوں کو بلوایا اور ان جنگی مردوں کے سرداروں سے جو اس کے ساتھ گئے تھے یہ کہا کہ نزدیک آ کر اپنے اپنے پاؤں ان بادشاہوں کی گردنوں پر رکھو. یاد رکھے کہ وہ بادشاہ جنہوں نے جو یشوع کے ساتھ گئے تھے وہ سردار, جنگی سردار جس نے جنگ لڑنی نہیں اس نے جنگ جیتنی کیا, یہ وہ جنگی سردار تھے جنہوں نے جنگ لڑی, جو جنگ کے لیے گئے, اور انہی کو فتح پراپت ہوئی. اور فتح کن کو ملتی ہے, وہ جو جنگ کے لیے جاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, یہ یشوع نے اپنے سرداروں سے کہا جو جنگ کے لیے اس کے ساتھ گئے تھے, اور اس نے کہا کہ ادھر آؤ, اور یہ بادشاہ جو ہے جو تمہارے دشمن ہیں, جو تمہیں برباد کرنے کے لیے آئے تھے, ان کے سروں کے اوپر پاؤں رکھو. اور یہ ان کے پاؤں رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ خدا نے تم کو تمہارے دشمنوں پر کیا کیا, فتح بخشی ہے, اور تم فتح یاب ہو گئے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع نے ان سے کہا خوف نہ کرو اور ہراساں نہ ہو, مضبوط ہو جاؤ, حوصلہ رکھو, اس لیے کہ خداوند تمہارے سب دشمنوں سے جن کا مقابلہ تم کرو گے ایسا ہی کرے گا. خداوند جو ہے ہمارا دشمن
ہمارا دشمن چاہے جتنا بھی مضبوط ہو، ہمارے دشمن چاہے جتنے اپنے ساتھ اور دشمن ملا کر لے آئے، تو خداوند ہمارا خدا جو ہے فتح ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح پراپت کروائے گا اور کرے گا، اور اس کی قدرت کے اور اس کے پاک روح کی قدرت سے ہم ہر جنگ جو ہے وہ جیتیں گے خداوند کے فضل سے، آمین۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور سورج ڈوبتے، یہ میں 27ویں ورس پڑھ رہا ہوں، اور سورج ڈوبتے وقت انہوں نے یشوع کے حکم سے ان کو درختوں پر سے اتار کر اسی غار میں، نہیں اچھا اس کے سوری 26 ورس میں پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد یشوع نے ان کو مارا اور قتل کیا اور 5 درختوں پر ان کو ٹانگ دیا، سو وہ شام تک درختوں پر لٹکے رہے، اور سورج ڈوبتے وقت انہوں نے یشوع کے حکم سے ان کو درختوں پر سے اتار کر اسی غار میں جس میں جا چھپے تھے ڈال دیا، اور غار کے منہ پر بڑے بڑے پتھر دھر دیے جو آج تک ہیں۔ تو یشوع نے کیا کیا کہ ان 5 بادشاہ جو تھے، پہلے ان کے اوپر پاؤں رکھوائے ان اپنے سرداروں سے جو جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، اور پھر ان کو قتل کیا، ان کی لاشوں کو درختوں کے اوپر ٹانگ دیا، اور اس کے بعد وہ شام تک اس پہ لٹکے رہے، پھر ان کو اتار کر واپس اس غار میں پھینک دیا، اور پھر غار کے منہ کے آگے جو ہے پتھر رکھ دیا، اور پھر وہ کہتے بائبل میں لکھا ہے کہ وہ آج تک وہاں پہ ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خداوند ہمارا خدا ہمیں طاقت اور شکتی دے گا تاکہ ہم فتح حاصل کر سکیں، اور ہمیں ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم کیا کرو، ڈرو نہ۔ کیا لکھا ہے کہ تم، یشوع نے کہا کہ خوف نہ کرو، ہراساں نہ ہو۔ یشوع نے ان سے کہا کہ خوف نہ کرو اور ہراساں نہ ہو، مضبوط ہو جاؤ اور حوصلہ رکھو، اس لیے کہ خداوند تمہارے خدا نے تمہارے سب دشمنوں کو جن کا مقابلہ تم کرو گے ایسے ہی کرے گا۔ تو ہمارا خدا جو ہے ہماری طرف سے جنگ کرے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہے، حوصلہ رکھنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، مضبوط ہو جانا ہے۔ تو جب بھی مشکل حالات آتے ہیں، وقت آتے ہیں، کئی دفعہ فائنینشیل پرابلمز آتی ہیں، پیسہ نہیں ہے، کئی دفعہ فیسیں دینے کا کوئی پرابلم آ گیا ہے، کئی دفعہ کوئی بچوں کا مسئلہ ہے، کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی رشتوں میں دراڑ آ گئی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا، کوئی نوکری چلی گئی، جاب چلی گئی ہے۔ اس طرح کی ہماری جو زندگی ہے، یہ اس دنیا میں ایک کے بعد ایک جنگ ہے۔ آپ ایک مشکل آئی، آپ نے دعائیں کی، روزے رکھے، آپ نے گھٹنوں کے بل دعا کی، خدا نے آپ کو فتح بخشی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے دشمن کو ہرا دیا، اور پھر تھوڑا سا سکون ہوا، اور پھر کیا ہوا، پھر کوئی ایک اور بڑا پہاڑ۔ جب بھی ایک جنگ آپ جیتتے ہیں تو اس سے ایک بڑی جنگ جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ تو بائبل میں کیا لکھا ہے کہ انسان جس طرح دھواں اوپر کو اٹھتا ہے، اس طرح انسان دکھوں کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تو دکھ تکلیفیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گی جب تک یسوع کامل جو ہے، جب تک کنگ آف کنگ، بادشاہوں کا بادشاہ جب وہ اس دھرتی پہ دوبارہ آ نہیں جاتا۔ تو خداوند ہمیں تکلیفیں آئیں گی، خداوند ہمیں تکلیفوں میں سے نکالے گا، اور پھر آگے ایک قدم اور آگے بڑھائے گا، پھر ہم ایمان میں اور مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، اور اس طرح ہم جو وعدے کی زمین ہے اس پر قبضہ کرتے جائیں گے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جو 28ویں آیت سے لے کر جو چیپٹر کے اینڈ تک 43 ورس تک ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع نے 7 قوموں کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد 7 قوموں کا، ایسا نہیں ہے کہ یہ چیپٹر، ایک ہی چیپٹر میں بہت ساری جنگیں یشوع نے لڑی ہیں۔ تو جو بائبل کے اسکالرز ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو پورا چیپٹر ہے، یہ ایک چیپٹر 7 سال کی جو کاروائی ہے، جو 7 سال کا جو عرصہ ہے، اس میں اس کو کور کرتا ہے صرف ایک چیپٹر یشوع کی کتاب کا، جو کہ 10واں چیپٹر ہے، اور خاص طور پہ اس کے آخری جو چند جو 28ویں ورس سے ہم دیکھتے ہیں۔
تو ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ یشوا نے 7 قوموں اور 7 قبیلوں کا مقابلہ کیا، ایک کے بعد ایک جنگ، ایک کے بعد ایک جنگ کی اس نے. لیکن یہ جنگیں جو ہیں یہ ایسی ایک چیپٹر جیسے میں بتا رہا ہوں، یہ اس میں یہ جنگیں جیتنے میں 7 سال لگے یشوا کو. یہ بائبل کے جو اسکالر ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں. اب ہم پڑھیں یہ جنگ جو ہے، یہ اس کا جو روحانی مطلب جو ہے ہمارے لیے آج کے جو مسیحی ہیں، جو کلیسیا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ ہم افسیوں کا خط جو نکالیں، افسیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 12 آیت پڑھیں. کوئی پڑھ سکتا ہے؟ جی 6 باب اس کی 12 آیت. 12 آیت. کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. بس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر چلو بس آگے پڑھ دیں تھوڑا سا. اوکے اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو. آمین. آمین. تو کیا لکھا ہے کہ ہماری کشتی جو ہے، ہماری جنگ جو ہے، نئے نیم کے لوگ جو ہم ہیں، ہماری جنگ جو ہے وہ گوشت اور خون سے نہیں ہے. یعنی کہ مطلب کیا ہے؟ لوگوں سے نہیں ہے. جو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جنگ روحانی جنگ ہے. جو یشوا کی کتاب میں جو ہے اس کا ایک بائبل کو سمجھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کا لٹرل مطلب لیں، جیسا لکھا ہے ویسے ہی اس کو لیں. ایک ہوتا ہے آتمک میننگ. آتمک مطلب ہے روحانی مطلب. ہم پرانے عہد نامے کو نئے عہد نامے کی روشنی میں سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. کیونکہ آپ پرانے عہد نامے کو اگر یہاں دیکھا جائے تو بڑی مار کٹائی ہے، نہیں، جنگیں ہی جنگیں ہیں. لیکن کیا نیا عہد نامہ اس کو انڈورس کرتا ہے؟ نہیں. اس کے روحانی مطلب ہم لیتے ہیں. روحانی مطلب یہ ہے کہ جو شیطان ہے وہ ہمارا دشمن ہے. اس نے ہمارے لیے جو جال بچھائے ہیں، اس نے ہماری جو میراث ہے اس پر قبضہ کیا ہے. ہم روحانی طور پر اس سے وہ چھڑوائیں گے اور اس پر ان جنگوں کو جیتیں گے. ہمارے اندر کی جنگ ہو سکتی ہے. 3 طرح کے دشمنوں سے ہمارا مقابلہ ہے. ہمارا سیلف ہے، یعنی کہ ہم خود ہیں. ہمارا شریرک انسان، جیسے کہ کیا اس کو بولتے ہیں، فلیش جو ہوتا ہے، شریر. ایک تو آتمک انسان ہے نا، ایک تو ہمارا روحانی انسان ہے نا، ایک جسمانی انسان ہے. شریرک انسان، جسمانی انسان جو ہے اس سے ہماری جنگ رہتی ہے. ہمارا جسم ہمیں کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے، روح کچھ کرنے کے لیے کہتی ہے. جسم جو ہوتا ہے اس کی خواہشیں جو ہے وہ ہمیشہ ہماری روح کے اگینسٹ، یعنی کہ اس کے خلاف چلتی ہیں. تو ہماری 3 طرح کی جیسے جنگیں ہیں، یعنی کہ جس سے روحانی جنگ جو ہمارے اپنے جسم کے ساتھ ہے، شیطان کے ساتھ ہے اور دنیا کے ساتھ ہے. یہ 3 جنگیں ہیں جو ہمیں ہر وقت جس کے ساتھ ہمارا انکاؤنٹر ہوتا رہتا ہے اور ہمارا مقابلہ رہتا ہے. کیا ہیں وہ 3 چیزیں؟ چل وفا اگر تو سن رہی تو بتا. تین چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہماری اس دنیا میں زندگی میں رہتے ہوئے ہماری جنگ جاری رہتی ہے. ہمارا اپنا جسم، ہمارا شریر، یعنی کہ ہمارا جسم، کیا بولا تھا، دنیا اور شیطان. دنیا اور شیطان، دنیا کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ہماری جنگ جو ہے وہ بھی چلتی رہتی ہے.
یعنی کہ ہم دنیا میں ہیں لیکن دنیا کے نہیں ہیں. یہ سنے ہمارا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ تم دنیا کے نہیں ہو. دنیا میں رہتے ہیں, ہم دنیا کے نہیں ہیں. دنیا میں جیسے مچھلی جو ہے وہ نمکین پانی میں, سمندر کا پانی بہت نمکین ہوتا ہے, وہ سمندر میں پانی میں رہتی ہے لیکن نمک اس کے اندر نہیں ہوتا. تو مچھلی جو ہے سمندر کے اندر رہتی ہے, نمکین پانی کے اندر رہتی ہے, لیکن نمک مچھلی کا گوشت کبھی آپ کھائیں تو پھیکا ہوتا ہے, اس کے اندر مسالے ڈالنے پڑتے ہیں. تو دنیا کے نہیں, ہم دنیا کے اعتبار سے ہم کیا ہے, مردہ ہو گئے. بائبل میں لکھا ہے کہ ہم دنیا کے اعتبار سے مردہ ہیں. تو ہماری تین طرح کی جنگیں جو ہیں وہ اس دنیا میں, اس زندگی میں جب تک ہم زندہ ہیں اس دنیا پر, وہ چلتی رہیں گی. ایک ہے ہمارے اپنے جسم کے خلاف, ہمارا اپنا شریر. دوسرا ہے اس دنیا کے خلاف. تیسرا شیطان کے خلاف, شیطان جو ہمارے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے. تو اور دنیا جو ہے اس کا تعلق مطلب ہمارے روز بروز کے معاملات کے ساتھ ہے, ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ہے. کئی دفعہ ہمارے یار دوست جو ہیں وہ ہمیں غلط کام کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں. یہ ایک جنگ ہے. ہاں, پاک روح آپ کو واپس اپنی طرف کھینچے گا, لیکن جو دنیا جو ہے وہ اپنی طرف کھینچے گی آپ کو. تو آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی, میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو یہ تم دنیا کے نہیں ہو, دنیا سے خدا نے ہمیں علیحدہ کر لیا. ہم دنیا میں رہتے ضرور ہیں, جیسے کہ میں مچھلی کا بتا رہا تھا کہ سمندر میں رہتی ضرور ہے, لیکن اس کا نمک اس کے اندر نہیں ہوتا, اس کا ذائقہ اس کے اندر نہیں ہوتا. اسی طرح ہم دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا کے نہیں ہیں. خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دنیا سے علیحدہ کر لیا ہے, خرید لیا ہے. لیکن جب تک ہم اس دنیا میں ہیں, ہم جو جنگیں ہیں ان کو ہمیں جیتنا ہے. جیسے کہ یشوع نے 7 جنگیں اسی ایک چیپٹر میں جیتی, ایک کے بعد ایک. اب میں اس کے سارے چیپٹر کی ایک ورس میں سے نہیں جا رہا, لیکن الٹیمیٹلی اس کا سارا مطلب جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ 7 جنگوں کا ذکر ہے 28ویں ورس سے, یشوع کی 10ویں چیپٹر کی 28ویں ورس سے 43 لاسٹ ورس تک کے 7 جنگوں کا ذکر ہے. کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو سارے کو پڑھ کے تو پھر ایک کو ایکسپلین کروں, لیکن اس لیے میں یعنی کہ اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ جو جنگیں ہیں جیسے یشوع نے جیتی, اس کا خداوند, اس کا خدا, زندہ خدا اس کے ساتھ تھا, اسی طرح ہم بھی ہر جنگ جو ہے جیت سکتے ہیں جب خداوند ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے اور جب ہم اس کی مرضی کے تابع چلتے ہیں. تو ابھی ٹائم کیا ہوا؟ چلے پھر میں ادھر آج اس چیپٹر کو کلوز کرتا ہوں. تو اب نیکسٹ ٹائم جو ہے نا ہم یشوع کی کتاب کا 11واں چیپٹر پڑھیں گے, اور کافی کچھ ہمیں اس میں سے سمجھنے کا موقع ملا. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے, اور اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں.